वजीर आजम सबसे बड़े चैंपियन है कराची के। 35 रोज में लोगों की चीखें निकलें जो 35 साल से शहर पर हुक्मरानी कर रहे थे। PRT के सारे निजाम को चलाने के लिए एक मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे। इलेक्शन कमीशन की हैसियत खो चुके हैं, अब उनको चला जाना चाहिए। इलेक्शन फ्रॉड मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, फ्रॉड मशीन। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। अगर हुकूमतें अपना काम कर लें तो वो ज्यादा पानी नुकसान पहुंचाए बगैर फिर गुजर भी जाता है। असद उमर साहब ने, अली ज़ैदी साहब ने बात की, वो गैर मुनासिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज खुशखबरी है पाकिस्तान के अवाम के लिए। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। अब होगी चौकों छक्कों की बारिश। खुशखबरियां तो कराची के अवाम के लिए वफाकी वज़रा असद उमर और अली ज़ैदी ने सुना दी। अब अगले महीने से चलेंगी कराची में ग्रीन बसें और सर्कुलर रेलवे का होगा पूरा काम। कराची के अवाम के हवाले से आज मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कह दिया कि 35 दिनों में उन लोगों की चीखें निकल रही हैं जो कराची में 35 साल से हुक्मरान थे। सिर्फ कराची के मसाइल नहीं हैं, मसाइल तो अभी इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तनाज़ा पहले चल रहा था, लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उनकी तैनाती के खिलाफ एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की मंजूरी दे दी। पीर से ये बेंच बाकायदा समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था ज्यादा बारिश आती है तो फिर पानी ज्यादा आता है, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज लाहौर में जितनी बारिश आई उतना ही पानी नजर आया। हर गली हर सड़क वहां पर नहरों का मंजर पेश कर रही थी। पंजाब के हवाले से ही एक बहुत बड़ी खबर आई कि PTI के मरकजी रहनुमा जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, अलीम खान, उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और हम मुख्तलिफ सियासतदानों से, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आदम नज़ीर तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने वक्त दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जितना तनाज़ा चल रहा था, लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ अपील की समाअत मंजूर हो गई और अब पीर से समाअत होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि एक सीनियर वकील की हैसियत से आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, ये मूव्स जो इस तरह की हैं, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को अंडरमाइन करने की अटेम्प्ट होती है। आपको याद होगा राजा साहब, आप कोर्ट्स को बहुत बारीक बीनी से देखते रहे हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके बारे में कुछ सख्त रिमार्क्स दिए थे और स्ट्रिक्चर्स पास किए थे, और जिस बेंच ने वो रिमार्क्स दिए थे उस बेंच के खिलाफ 209 आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस फाइल कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने और वकला तंजीमों ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार थी, चाहे वो बार काउंसिल थी या बार एसोसिएशन, उस पर बड़ा रिएक्ट किया था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि आइन के ताबे काम करती है और क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको इस तरह से अंडरमाइन करना, इवन अदालतों को भी रेस्ट्रेंट शो करना होता है और अदालतें हद्दुल वसा रेस्ट्रेंट शो करती हैं इलेक्शन कमीशन के मामलात में। तो जो हुकूमत ने किया वो तो खैर हादी थी, वो एक खौफनाक कहानी है। मेरे ख्याल में तो वो बहुत नामुनासिब हुआ है। अब जो हुआ, कल आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन अदालत तो जो भी फैसला करेगी, अभी तो समाअत शुरू होनी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो मूव्स नजर आ रही हैं, मसलन आज भी वज़ीर इत्तलात जो हुकूमत के तर्जमान होते हैं फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये अपनी अफादियत खो चुके हैं, इनको घर चला जाना चाहिए। आपको हुकूमती इरादे क्या नजर आ रहे हैं? वैसे हमने तो जी कल कमेटी में जो ऑप्शन दी है हुकूमत को, हमने कहा कि आप आइन अमेंड करें
آئین میں سے الیکشن کمیشن ختم کریں۔ جو کوئی 1-2% کوئی توقع رہ گئی ہے حکومت سے اچھائی کی، تاکہ وہ توقع بھی ختم ہو اور آپ اپنا الیکشن آپ ہی کروائیں، بس آپ اپنی مرضی کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب خود ہی بغیر نگران حکومت قائم کیے اپنے لیے الیکشن کروا دیں۔ پراچا صاحب ایک نظام کے تحت ریاست چلتی ہے، ریاست ہماری کھڑی ہے، آئین کے تابع ہے ہر چیز، جہاں پہ جتنے ادارے ہیں انہوں نے آئین پاکستان کے تابع چلنا ہے۔ آئین پاکستان انتخابات کروانے کا، کس طرح سے کروانے کا، وہ اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو کہ حکومت نے اپوزیشن سے مشاورت کے ساتھ بنایا۔ اور اگر یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، بڑی یہ بھر بھر کے باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ نواز شریف کے قریب ہیں، فلاں کے قریب رہے ہیں، یہ نام تو وزیر اعظم صاحب نے فلوٹ کیا تھا، راجہ صاحب کا نام، اور he is a very well reputed officer۔ ثابت یہ ہوا کہ انہیں ٹوتھ لیس ادارے تو قبول ہیں جو کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ جو نیب کرتی آ رہی ہے حکومت اس پہ تالیاں بجاتی ہے کیونکہ اس نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا رکھا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اگر 2 ضمنی الیکشنز میں ان کی بات نہیں مانی، اور یہ جو نیا ڈرامہ تھا ای وی ایمز کا، پراچا صاحب اس میں ان کے اپنے کنسلٹنٹس کی رپورٹس ہیں جو انہوں نے اپریل 2021 میں اسپینش کمپنی کو کنسلٹنٹ کے طور پہ ہائر کیا اور کہا کہ آپ ہمیں یہ پروٹوٹائپ اور آئی ووٹنگ دونوں پہ رائے دیں۔ انہوں نے کہا یہ سیف نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ چلے یہ رائے آ گئی۔ میں فی الحال اپنا سینیٹر صاحب، میں فی الحال الیکشن کمشنر کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ نام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ہی تجویز کیا تھا، اور مجھے یاد ہے ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ ان پر اعتماد بھی ہے، حکومت جو بھی کرے، لیکن اپوزیشن کی بھی آئینی ذمہ داریاں ہیں۔ وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کے جو اراکین آنے ہیں ان کے نام تجویز کیے ہیں، کافی دنوں سے خط آیا ہوا ہے، آپ لوگ بھی، میاں شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ بھی جواب نہیں دے رہے، تو آپ کا بھی تو کردار بنتا ہے نا۔ جی پراچا صاحب میں عرض کر دوں، دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بڑی اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنی مشاورت مکمل کر کے کے پی اور پنجاب کے لیے جو اپنے تجویز کردہ نام ہے وہ دے دیے ہیں، جو ظاہر ہے ابھی پبلک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں اپوزیشن میں، گرینڈ اپوزیشن میں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF، ان سے اور ANP سے مشاورت جاری ہے۔ میرا خیال ہے کل پرسوں تک وہ اس خط کا جواب بھی دے دیں گے، نام بھی جو ہیں وہ پیش کر دیے جائیں گے تاکہ عوام بھی دیکھ لیں اور حکومتی اراکین بھی دیکھ لیں۔ ادھر رکیے، میں ذرا ابھی اسی الیکشن کمیشن والے نقطے پہ ہوں۔ مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پیر کو 13 کو، اور PDM نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر حکومت اسی مشترکہ اجلاس میں، جو کہ صدارتی خطاب کے حوالے سے ہے، یہ والا بل لے کے آ جائے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا، تو پھر اس کا مطلب ہے PDM تو حکومت کے لیے سہولت کار بنے گی بائیکاٹ کر کے۔ نہیں، میرے خیال میں 13 والا جو ہے نا وہ صدارتی جو ایڈریس ہوتا ہے پارلیمنٹ کو، اور اس دن کوئی ریگولر بزنس ٹرانزیکٹ نہیں ہوتا، جو روایتاً جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے اور جو ہمارے سینئرز نے بھی ہمیں بتایا، 13 والے سیشن میں ابھی تو رپورٹ ہی نہیں لے ہوئی، تو وہ کیسے لے آئیں گے؟ ابھی تو رپورٹ لے ہونی ہے، کل تک رپورٹ لے ہونی ہے، تو اس طرح اجرت میں تو نہیں۔ اور وہ سیشن تو ہوتا ہے پریزیڈینشل ایڈریس کے لیے، اس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جو حکومت کر رہی ہے اور صدر پاکستان نے اپنی غیر جانبداری چھوڑ کے وہ بھی پوری طرح سے حکومت کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس سیشن میں بیٹھنا ہے کہ اس کا آج وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی تارڑ صاحب آج وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی نے کہا، انہوں نے پریس کانفرنس کی فیصل آباد میں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ آپ کے نقطہ نظر کی تائید کر رہے تھے یا کسی اور کو بتا رہے ہیں کہ بھائی شہباز شریف مختلف نہیں ہیں، وہ بھی میاں نواز شریف کی طرح ہیں؟ دیکھیے پراچا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون تو کر رہی ہے جو پبلک سینٹیمنٹس کی پالیٹکس ہے۔ PTI نے جہاں دیکھ کے بات کرنی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے چند لوگ ہیں جن میں سے ایک ساتھی کا آپ نے ابھی ذکر کیا،
وہ کہیں اور دیکھ کے بات کرتے ہیں. ان کا رخ ہمیشہ جو دوسرا شہر ہے اسلام آباد کے پہلو میں اس کی طرف ہوتا ہے, اور ان کی سیاست کی الف سے لے کے یہ تک, ان کی خواہش سے لے کے عمل تک ہر چیز وہیں پہ آ کے ختم ہو گئی ہے. اور یہی بدقسمتی ہے اس ملک کی, جب سیاسی جماعتیں سیاسی رویے چھوڑ دیں, وہ عوام کی آسانیاں اور سہولتیں چھوڑ کے کسی اور طرف آس لگا لے اور کہیں کہ وہیں سے کوئی خیر پڑے گی, تو پھر جو آج حالت کی ہوئی ہے ملک کی وہی حالت ہوتی ہے. یہ سارا کیا دھرا یہ اس سوچ کا اور اس خوش فہمی کا کہہ لے یا اس آس امید کا ہے جو اس گھر سے وہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آج ایک تو وہاں بہت بارش آئی, اور جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ بارش زیادہ آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, اس وقت تو مذاق اڑایا گیا, لیکن آج لاہور میں بالکل وہی نظر آیا. دوسرا, علیم خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, خبریں آئی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی, میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے دعوے اور نعرے لگاتے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, 100 دن میں 6 ماہ میں بدل دیں گے. ابتر حالت ہو گئی ہے اداروں کی, اور پنجاب میں جو گورننس کا عالم ہے, پنجاب میں جو دوسرا بازار گرم ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, چیف منسٹر ہاؤس کے ارد گرد جو ہیں وہ فرمائشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ لوگ بولیاں دے رہے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے سارے نظام کا. علیم خان صاحب کا میں نے بھی سنا ہے, میں اس بیک گراؤنڈ سے میں واقف نہیں ہوں جی, میں اس پہ لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی اثر تو پڑے گا نا, آپ کے خیال میں کیا امپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیے, علیم خان بھی جہانگیر ترین صاحب کی طرح ایک بڑا مؤثر ان کا کردار تھا پنجاب میں حکومت سازی میں. وہ کہ وہ خود بھی خواہش مند تھے چیف منسٹر پنجاب آنے کے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے پارٹی کی فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز, تو لیکن ان کو اس کا صلہ بالکل نہیں ملا. بہت شکریہ. سینیٹر اعظم ندیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کراچی کے حوالے سے وفاقی وزراء اسد عمر اور علی زیدی نے بڑی خوشخبریاں سنائیں. گرین لائن بسز چلنے کی, سرکولر ریلوے کمپلیٹ ہونے کی, نالوں کی صفائی کے حوالے سے ہم کراچی کے مسائل اور اس کے حل پہ بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے حوالے سے کچھ خوشخبریاں آج سنائی گئیں اسد عمر صاحب نے, علی زیدی صاحب نے, اور اس پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سردار نبیل گبول صاحب. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے وقت دیا. آج اسد عمر نے کہا کہ عمران خان نے کراچی کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے, وہ چیمپئن رہے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے. جدوجہد کس کے خلاف ہوئی تھی بھلا؟ میں خود حیران ہوں کہ یہ اسد عمر اتنا قابل کہلوانے والا میں تو نہیں سمجھتا ہوں قابل ہے, لیکن جس طرح عمران خان سے میری ملاقات ہوئی تھی 2012 میں, تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس اکنامک وزرڈ ہے, نام لیا اسد عمر کا. وہ جب یہ کہہ رہے کہ کراچی کو اتنا, میں تو حیران ہوں کہ کراچی کو 1100 ارب جو ہمارا وعدہ کر کے, وعدہ خلافی کر کے پرائم منسٹر صاحب گورنر ہاؤس میں چلے گئے اور انہوں نے کہا 1100 ارب میں کراچی کو دوں گا. 1100 کو چھوڑ دیں, 100 ارب بھی کہیں نظر نہیں آ رہے, اور اعلانات بہت کر کے گئے. اچھا, ہمیں عادت ہو گئی ہے, ہمیں پتہ ہے صرف اعلانات ہوتے ہیں. ہم تو جب یہ اعلانات دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں تو ہم چینل آگے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ ملنے والا ہے. لیکن دیکھیں نا, گرین لائن کی بسیں کچھ آ گئی ہیں, کچھ گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل وہ تیار کھڑی ہیں آنے کے لیے. سرکولر ریلوے کا وہ کہہ رہے ہیں کام اب ختم ہونے والا ہے. تو نالوں کی صفائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے نالے صاف کر دیے. آپ بھی کراچی سے ہیں, آپ کو خوش ہونا چاہیے. مطلب پرائم منسٹر کا کام اب یہی رہ گیا, نالے صاف کرنا. اور جہاں تک میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بات کر رہے ہیں گرین لائن کی, گرین لائن کی 20 بسیں دینا کون سا بڑا کارنامہ یہ کر کے دے رہے ہیں. ان کا پروجیکٹ ہے گرین لائن, فیڈرل پروجیکٹ ہے, ان کا دینا ان کا فرض بنتا ہے. 3 سال میں انہوں نے نہیں دیا. 14 سیٹیں لے کر گئے آپ کراچی سے, 14 سیٹیں آپ کو دیا آر ٹی ایس میں. یہ جو ای وی ایم مشین کی بات کرتے ہیں, میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے الیکٹرانک روبوٹ مشین. یہ روبوٹ ہوگا, اس کا کام یہی ہوگا کہ جب ٹھپا آپ ماریں گے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کو, تو روبوٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نام لے گا, جو پی ٹی آئی کو ووٹ دو. تو مقصد یہ ہے کہ یہ 14 سیٹیں دینے والا شہر کراچی, اس کو ابھی تک آپ نے کیف اور پانی کا لائن کے بعد آپ کر نہیں رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جی گرین لائن آپ سپٹمبر میں شروع کر دیں گے,
ग्रीन लाइन का जो है, ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर अभी तक मुकम्मल नहीं है, बसें आके सड़ जाएंगी। बात यह है कि पराचा साहब, हमें किसी चीज का कोई उम्मीद नहीं है वफाकी हुकूमत से। हम सिर्फ ये जानते हैं कि कराची का फंड लेने के बाद आप वो सारा खर्चा करते हैं दूसरे इलाकों में जहां पर आपके पीटीआई के लोग पंजाब में या केपीके में जीते हैं, वो फंड सारे कराची के फंड है। आप पंजाब की बात कर रहे हैं सरदार साहब। आज अलीम खान साहब के इस्तीफे की खबरें आई, आपके पास तो बड़ी खबरें होती हैं अंदर की, ये इधर क्या कुक हो रहा है पंजाब में? इसका जी अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि अलीम खान और वजीर आला भोजदार के दरमियान पिछले 2 दिन से कोई बहुत बड़ा एक इशू के ऊपर मसला चल रहा था। अच्छा। जिस पर वजीर आजम एज यूजुअल अपने दोस्तों को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, तो उन्होंने जो है साइड लिया भोजदार का, जिस पे अलीम खान ने इस्तीफा दिया। लेकिन मेरे ख्याल में कि जहांगीर तरीन वाला लॉबी फिर खड़ा हो जाएगा और उसमें एक रुकन जो है वो बढ़ जाएगा अलीम खान की सूरत में। पंजाब में भी आप काफी चेंजेस देखेंगे। चेयरमैन बिलावल वैसे ही टाइम नहीं दे रहा, पिछले 2 हफ्ते से पंजाब में घूम रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, और आपने देखा कि बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कैसी तब्दीलियां देखेंगे पंजाब में हम? पंजाब की हुकूमत की तब्दीली मुझे नजर आ रही, साफ नजर आ रही। नहीं तो अलीम खान के साथ और लोग भी हैं या अकेला है अलीम खान? अलीम खान के साथ जो मेरे सोर्सेज हैं वो तकरीबन 20 MPs है, बाकी जो है उसके साथ जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं। 20 MPA अलीम खान के साथ हैं, वो मतलब एक नॉर्थ पंजाब के हैं, सेंट्रल पंजाब के हैं, कहाँ से हैं वो? सर अब ये बताएंगे तो उन बेचारों को फिर गिरफ्तार करवाएंगे ना, आप उनको भी गिरफ्तार ना करवाएं। स्लोली एंड स्टेडी जो है ना, विन द रेस वाला गेम हम खेल रहे। और अभी तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हमारे ताल्लुकात इस हवाले से कि हमने उनको बड़ी समझाने की कोशिश की है कि पंजाब की हुकूमत गिरेगी तो वफाक की हुकूमत गिरेगी, और हम अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, और अर्ली इलेक्शन उसी सूरत में होगा अगर पंजाब की हुकूमत गिरेगी। नहीं तो पीपल्स पार्टी की टोटल 10 सीटें हैं, आप कैसे गिरा सकते हैं 10 सीटों के साथ? हम 10 सीटें अपने सिर्फ नहीं कह रहे हैं ना, हमने इसलिए आपको कहा कि अलीम खान के साथ भी 20 है, जहांगीर तरीन के साथ भी 20 है, इसी तरह दूसरे दोस्त हमारे उनके साथ भी तकरीबन 15 से 20 है, तो वो काम होमवर्क हमारा तैयार है। बहुत शुक्रिया सरदार नबील गबोल साहब, आपने वक्त निकाला। नादरीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब ने, MKM के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि 35 दिनों में वो लोग चीख रहे हैं जो 35 साल तक इस शहर पर हुक्मरानी करते रहे। ये माजरा क्या है? देखिए, मुर्तजा वहाब साहब को जो सियासी नारे लगा रहे हैं वो बनता है उनका। अब कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा कि आप मुशीर कानून हैं 7-8 सालों से, मुशीर माहौलियात हैं, सूबे के वजीर हैं आप इन चीजों के, और इस सूबे में कौन सी अवाम दोस्त कानून साजी हो गई या माहौल दोस्त काम हो गया। लेकिन मुर्तजा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगा कि तो बेसिकली पीपल्स पार्टी ने MKM का मुकदमा मजबूत किया। MKM क्या कहती आई? MKM ये कहती आई है कि सारे के सारे महकमे जो कि पानी का, निकासी आब का, सफाई का, बिल्डिंग कंट्रोल का, मास्टर प्लान का, कराची की डेवलपमेंट का, ये सब यहाँ के मुंतखब मेयर के साथ होने चाहिए, उसके नीचे होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ऐसा कानून बनाया, ये सारे महकमे उनसे ले लिए। आज क्या सूरत हाल है? उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर भी वो लगाया है जो आज की तारीख में भी सूबाई काबीना का रुकन है। एडमिनिस्ट्रेटर वो लगाया है जिसके साथ हर प्रोजेक्ट पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर जाता है। 70% मसाइल ही कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वजह से हैं, सड़कों के, पानी के, निकासी आपके, नालों के। एडमिनिस्ट्रेटर वो लगाया है जिसको कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का MD रिपोर्ट करता है। यहाँ सूरत हाल ऐसी थी कि नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफा कमाल साहब जिस इमारत में बैठते थे, कराची सिविक सेंटर, वसीम अख्तर को उस इमारत में MD KDA घुसने नहीं देता था क्योंकि वो सूबाई वजारत बल्दियात में आता था। तो यही तो हमारा मुकदमा है कि कराची का जो मुंतखब मेयर उसके पास पानी का, निकासी आपका, सफाई का, सुथराई के सारे महकमे हो। सेनेटर साहब, लेकिन ये फरमाइए, आज तो वफाकी वुज़रा असद उमर साहब, अली ज़ैदी साहब उधर गए, बड़ी खुशखबरियां सुनाई। उन्होंने कहा ग्रीन लाइन बसें भी अगले महीने चल पड़ेंगी, सर्कुलर रेलवे भी बहाल हो जाएगा, नाले भी साफ हो जाएंगे। एज अ सिटीजन, एज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम कराची, आप खुश हैं इन ऐलानात से? देखिए, मैं तो परेशान
کیا پشاور کی میٹرو وفاقی حکومت نے بنائی ہے؟ لاہور کی فیروزپور روڈ کی میٹرو وفاقی حکومت نے بنائی ہے؟ ملتان کی وفاقی حکومت نے بنائی ہے؟ یہاں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں 13 بسیں نہیں دی انہوں نے، اس میں وفاقی حکومت کو کام کرنا پڑا۔ کیا لاہور کا، پشاور کا، کوئٹہ کا کوئی پانی کا منصوبہ وفاقی حکومت کرتی ہے؟ سب صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، وہاں کے چیف منسٹر کرتے ہیں۔ یہاں اس لیے وفاقی حکومت کے تیفور کرنا پڑ رہا ہے کہ سندھ حکومت نے اپنی نااہلی، بدعنوانی اور تعصب کی بنیاد پہ کراچی کو پانی تک دینے سے انکاری ہے۔ تو جہاں یہ میرے لیے تمانیت ہے کہ میں جس پولیٹیکل ارینجمنٹ میں وفاقی حکومت کے ساتھ ہوں اس میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے، وہاں میرے لیے یہ بہت پریشانی کی بات ہے کہ یہ تو ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے نا، وفاقی حکومت ابھی پیسے دے رہی ہے، اصل بنیادی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی، صوبائی حکومت کی۔ لیکن ایک اور چیز میں ضرور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ کہ الیکٹرک کے بلز پر انہوں نے کہا کہ KMC کا ٹیکس لگا دیا جائے، مخالفت ہوئی، لیکن جب ہم پورے پاکستان میں بیٹھ کر بجلی کے بلوں پر ہم PTV کا وہ ٹیکس دیتے ہیں تو کراچی میں پھر وہ جسٹیفائیڈ ہے یہ قدم لینے کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اس لیے نہیں ہے، ایک تو بات یہ صوبائی حکومت صرف کراچی شہر کی نہیں ہے، لگائے نا پورے صوبے میں ٹیکس۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے شوکت بھائی کہ صوبہ سندھ کے 350 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کا 200 ارب سے زیادہ دیہی سندھ میں خرچ ہوتا ہے، لیکن ایگریکلچر انکم ٹیکس پچھلے سال سب کچھ ملا ملو کے بھی کوئی 1.5 ارب روپے انہوں نے پورے صوبے سے جمع کیا ہے۔ 200 ارب لگایا، 1.5 ارب جمع کیا۔ یہ باقی صوبے والے بجلی کے بل پہ وہ PTV کا ٹیکس دیتے ہیں کیا؟ سر میں عرض کروں نا، کراچی شہر سے صرف ٹریفک لائسنس میں جب آپ 61 کروڑ جمع کریں گے تو کیا سندھ کے دیگر شہروں میں ٹریفک نہیں چلتی؟ کتنا چالان جمع کیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ پورے صوبوں میں ہے نا، پورے ملک میں ہے بجلی کے بل کے ساتھ PTV کی فیس، تو صوبہ سندھ کی حکومت پورے صوبے میں یہ ٹیکس لگا دے، صرف کراچی شہر کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ الیکٹرک تو صرف کراچی میں بجلی دے رہا ہے نا، تو سر نہیں، کہ الیکٹرک دے رہا ہے نا، تو ہیسکو سے اور دیگر جو سیسکو ہے جو سکھر میں اور حیدرآباد ڈویژن میں بجلی سپلائی کرتی ہے، یہاں آپ ویسے اپنے کہیں لے لیں، آپ کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ان کے ذریعے کہیں کہ میں میونسپل سروسز ٹیکس لوں گا۔ کراچی کے شہری یہ کہہ رہا ہے مجھے میونسپل سروس تو آپ کوئی دے نہیں رہے۔ ایک آپ نے لولا لنگڑا قانون بنا کے میٹروپولیٹن کا جو کہ 2013 کا ہے، اس میں بھی اختیارات چھین رہے ہیں، یعنی خدا کی پناہ قبرستانوں کی بھی صوبائی اتھارٹی بنا رہے ہیں، کیونکہ گیم یہ ہے کہ 200 ایکڑ یہ قبرستانوں کے لیے مختص کروا کے بلڈرز کو بھیج دیں گے۔ یہ ہے ان کی نیت، کام نہیں کرنا ہے۔ چلیں بہت شکریہ سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف منسٹر سندھ اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی جناب ارباب غلام رحیم صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے، وہ کابینہ کا حصہ بھی رہے، وہ کہتے ہیں کہ جو 35 سال تک کراچی پہ قبضہ کیے رکھے، قابض رہے، وہ آج پریشان ہیں ہماری پرفارمنس کی وجہ سے۔ کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو آپ تصویریں خود دیکھتے ہوں گے نا، کچرا کنڈی کی اور بارشوں کی اور باقی چیزوں کی۔ اس دفعہ بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ نالے آرمی کے تھرو صاف نہ کراتی تو شاید اس دفعہ بھی ڈوبتا کراچی۔ تو یہ جو بڑے بڑے نالے تھے وہ صاف ہو گئے، پانی، حالانکہ اس طرح جو ہے نا نالوں میں پانی، گندا پانی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اصولاً، کیونکہ سمندر کو ہم جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں۔ مگر وہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ مشرف صاحب کے زمانے میں انیشیٹ ہوا تھا وہ وہیں کے وہیں پڑے ہیں، بلکہ اور خراب ہو گئے۔ یہ نہیں، نالے آج نہیں بنے، نالے قدرتی راستہ تھے پانی کے۔ آپ بھی چیف منسٹر رہے ہیں، نالے تو جو آپ ابھی فرما رہے ہیں آپ کے دور میں یہ نالے تھے نا ادھر۔ جناب نالے تو نیچرل فلو ہے، مگر چوک کر دیتے ہیں۔ آج کل یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں نا، یہ ہر چیز کو چوک کر دیتی ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، پھر بھی بند نہیں ہو رہی ہیں۔ اور وہ جو لوگ کچرا، ہمارے لوگوں کی بھی عادتیں خراب ہیں۔ ایک تو آ کے نالوں کے اوپر بیٹھتے ہیں،
پھر اوپر جناب وہ کچرے وچرے سارے جہاں جگہ مل جائے وہاں پھینک دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں نا. تو اگر سالانہ اب تو صاف کرنا پڑے گا. اچھا دوسرا ایک اور کام بھی ہوا ہے، کہیں سے نالوں کو اپنے مقصد کے لیے، میرے پاس بھی ایک اب آپ کے اس کے میڈیا کے آدمی تھے، میں نام نہیں لوں گا، آئے تھے کہ جی آپ لیاری ندی میں اتنی آگے کھلی پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو سیمنٹڈ کر کے اور اس کی جو زمین ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے اور آپ کو پوری ندی جو ہے نا سیمنٹڈ بنا کے دے دیں گے. اچھا. تو میں نے جب اپنے ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ باٹل نیک بن جائے گا پانی. اچھا اصل میں پانی یہ کراچی کا بھی نہیں، پیچھے پہاڑوں کا پانی بھی یہیں سے گزرتا ہے. تو جب وہ اس کو باٹل نیک بنا دیں گے، یہاں تو کنسٹرکشن کر دی گئی نالوں کے اوپر، تو وہ اس وجہ سے پھر پیچھے پریشر چڑھتا ہے کیونکہ پانی بڑی ہائٹ سے آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کتنا بھی اوپر اگر نالے کو کریں گے کوئی دیوار کو میل تو نہیں بنا دیں گے نا. تو یہ پرابلمز ہیں، ان نالوں کے اوپر انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پھر ایک شروع ہوا تھا دندہ آباد میں نے تو نہیں دیا ان کو، حالانکہ میرے دوست بھی تھے، کسی دوست نے بھی کہا تھا، میں نے کہا جی نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں پوری کراچی کو ڈبوؤں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بعد کسی نے الاٹمنٹ کرائی تھی اور شاید کورٹوں نے پھر اس کو کینسل کر دیا تھا، یہ ملیر ندی کا جو آگے کھلا. تو یہ ہے کہ نیچرل فلو کو جب ہم روکیں گے، یہ انٹیریئر سندھ میں بھی یہی مسئلہ ہے، جو نیچرل فلوز تھے پانی کے ان کو کسی روڈ نے بند کر دیا، کسی نالے جو پلیں بناتے ہیں جہاں پہ بڑی چوڑا آ رہا ہے پانی اور آگے جا کے باٹل نیک اور پل بنا دیا، کہیں پہ روڈ کہیں پہ اور کوئی انکروچمنٹ. اسی وجہ سے سندھ میں انٹیریئر میں لوور سندھ میں جو فلڈ آتا ہے ابھی وہ بھی ان ریزنز کی وجہ سے آتا ہے، جو نیچرل فلوز بند کر کے. لیکن بارشیں جیسے زیادہ ہوتی ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات کی تھی کہ جب زیادہ بارش ہوگی ظاہر ہے زیادہ پانی آئے گا. خود وزیر اعظم عمران خان نے مذاق اڑایا تھا، لیکن لاہور میں دیکھ لیں بارش زیادہ آئی ہے، سارا دن ہم تو دیکھتے رہے لاہور ڈوبا ہوا تھا. تو پھر یہ مذاق اڑانا چاہیے ایک دوسرے کا. مذاق تو خیر ایک نیچرل چیز ہے، اس پہ نہیں اڑانا چاہیے، مگر ان کا انداز جو انگریزی سٹائل تھا نا، لوگ تو اس کے بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے تو اسی پہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. باقی یہ ہے کہ پہلے تو ہم بہت کم سنتے تھے، ہوتا تھا کبھی کبھار یہ جو بادل پھٹتے ہیں، تو بادل پھٹنے میں ایک دم سے جو پانی گرتا ہے اس کو کوئی بھی مائی کا لال کنٹرول نہیں کر سکتا. تو پھر آپ بھی یہی فرما رہے ہیں نا کہ زیادہ بارش ہوگی بادل پھٹے گا تو زیادہ پانی آئے گا. یہ تو پھر بلاول سے پوچھیں میرے جناب، مجھے تو انگریزی آتی نہیں، میں تو دیسی آدمی ہوں بھائی. ایم کے ایم لولی لنگڑی ہو چکی، 24 سیٹیں ہوتی تھیں، 5-6 ہیں ان کے پاس، باقی ساری کی ساری پی ٹی آئی کو ملی، عمران خان کی پارٹی کو ملی. عمران خان نے 3 سال کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی ابھی کام شروع ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں تو یہ پرابلمز چل رہے ہیں. پہلے تو معیشت کا پرابلم تھا، ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا ملک، یہ ساری چیزوں سے نکالا ہے ملک کو، اور مطلب کووڈ کا مسئلہ آ گیا، پھر یہ آپ کے افغانستان کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے. تو مسائل تو ہیں ملک کے ساتھ، تو جو اس میں بیٹر مینجمنٹ ہو سکتی تھی اس طرح سے کی ہے، مگر کوئی آئیڈیل کام نہیں ہوا ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی آئیڈیل کام نہیں ہو سکا ہے، یہ کبھی کبھی لک کی بات بھی ہوتی ہے عمران خان صاحب نے. مگر یہ ضرور ہے کہ کراچی کے لوگ عمران خان میں امید رکھتے تھے، جس وجہ سے ووٹ دیا لوگوں نے، اور عمران خان صاحب کو خود بھی اندازہ نہیں تھا جس طرح سے ووٹ پڑے ہیں. تو اپنا یہ حقیقت ہے کہ جو ہمیشہ بندہ امیدوں پہ پورا تو نہیں اترتا نا، انسان ہے تو امیدوں پہ لوگ تو زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں. بہرحال امیدیں لوگوں نے رکھی تھیں، آپ درست فرما رہے ہیں. پرفارمنس تو خیر جب اگلا الیکشن آئے گا پتہ چل جائے گا لوگ کیسا رسپونڈ کرتے ہیں. آپ کو ارباب غلام رحیم صاحب خاص طور پر سندھ کے امور کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی آپ کو جناب عمران خان صاحب نے بنایا تھا، اور اس وقت جب بنایا گیا تو بڑا ایک ہوا بنائی گئی کہ آپ پی ٹی آئی کو سندھ میں بہت فعال کریں گے. کیا اچیومنٹس ہوئی؟ کتنی پی ٹی آئی نے پینیٹریٹ کیا سندھ میں انٹیریئر میں؟ دیکھیں جی انٹیریئر میں اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. آپ بتائیں نا پیپلز پارٹی جو ہمارے لوگوں پہ حملے کروا رہی ہے کس سینس میں کروا رہی ہے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اندرونی سندھ نہ جائیں. میرے پہ حملہ کروایا ایسے ہی بے فضول کے بھائی جو ہے وہ اس نے بی بی کو گالیاں دی تھی. بھائی اب تو 12 سال گزر گئے، اب اس کے بعد جنہوں نے گالیاں دی وہ ان کو یاد نہیں ہے.
اور جن کو انہوں نے قاتل قرار دیا، پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا، تو باقیوں کو تو یہ ایسے ڈھکوسلا ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. میرے تو اصل میں تھوڑا طبیعت بھی خراب، اس دن بھی میں انٹیریئر میں نکلا ہوا تھا حیدرآباد میں، مجھے اپینڈکس کا وہ ہوا تو میں نے آ کے آپریٹ کرایا. 8-10 دن تو مجھے اس میں لگ گئے. بیچ میں محرم آ گئے، بیچ میں کسی جن لوگوں نے جوائن کرنا تھا ان کے فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی، تو سارے حالات کی وجہ سے بندے کو رکنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا بھائی. یہ جو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ نے پنجاب کی بات کی، چودھری پرویز الہی کی بات کی. آج خبریں آتی رہیں کہ علیم خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ اب آگے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. یہ تو بڑا سیٹ بیک ہوگا پھر پی ٹی آئی کے لیے. سندھ میں ان روڈ بناتے بناتے پنجاب میں اپنے بندے لوز کر بیٹھے. یہ دیکھیں ہوتا ہی ہے، جہاں آپ نے فل ریزلٹ لیا ہوا ہو تو نیکسٹ ٹائم میں بھی اتنا نہ آئے. حلیم خان صاحب کو، یا حلیم خان کیا، مجھے تو حلیم یا علیم کا بھی نہیں پتا. حلیم تو ادھر ہے نا آپ کے پاس، حلیم عادل شیخ صاحب، ادھر علیم خان پنجاب میں. ہاں تو وہ جو ہے نا، میں ان کو قریب سے نہیں جانتا. ہمارے زمانے میں سنا ہے منسٹر بھی تھے پرویز الہی صاحب کے ساتھ. جی بالکل تھے. تو اب یہ اس وقت تو بڑے افیکٹو تھے، پھر بیچ میں ان کے اوپر کیسز بن گئے، پیچھے چلے گئے، اور کیا شاید ان کی امیدیں جو ہوں گی چیف منسٹر کی وہ پوری نہیں ہوئی. تو لازمی وہ تو اسی ریس میں تھے نا، میں جو دیکھ رہا تھا سن رہا تھا، تو ناامیدی ہوئی ہوگی. پھر پتہ نہیں اب اس وقت کیا یہ مسئلہ ہے. اور جو لوگ خان صاحب کو یہ سمجھ کر انویسٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمیں پے بیک ہوگا، خان صاحب پے بیک کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں بھئی اپنا میرٹ پہ چلو، اگر کسی نے کوئی پارٹی کی خدمت کی ہے تو اپنا پارٹی سمجھ کے کی ہے، اس کا کوئی قیمت تو نہیں ادا کی جا سکتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ ارباب غلام رحیم صاحب. آپ پرانے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. 2 باتیں آپ نے خود ہی کہہ دی. ایک تو شاید علیم خان چیف منسٹر بننا چاہ رہے تھے، وہ نہیں بن سکے، اور دوسرا آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اگر ان کو ریٹرن نہیں ملے تو پارٹیاں چھوڑ جایا کرتے ہیں. یہی پاکستان کی سیاست کا المیہ بھی رہا ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.